नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमको इंशाअल्लाह 3 सूरतें करनी हैं। सूरह मरियम, सूरह ताहा और सूरह अंबिया। सूरह मरियम सूरा नंबर 19 है। ये सूरह मुबारका इससे पिछली सूरह मुबारका जो हमने पढ़ी उसकी जोड़ा है, और अगली जो 2 सूरतें हैं वो दोनों मिलके जोड़ा बनती हैं। सूरह मरियम मैंने आपको बताया था कल, सूरह कहफ की जोड़ा सूरा है। दोनों में मज़ामीन के मजमूई इश्तराक, कॉमनैलिटी के अलावा जो चीज़ उनको जोड़े से की हैसियत में मिलाती है वही हकीकत है कि सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने उन सवालात के जवाबात देकर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिशन के दौर में कि जिस ज़माने में ये सूरह मुबारका नाजिल हो रही थी, आपकी रहनुमाई की, आपको हिदायत दी, और ये सवालात उठाए थे मसीहियों ने, नसारा ने। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने अब उन्हीं के अकायद और नज़रियात को बयान करके, उनकी गलती को वाज़ेह करके कुरैश के लोगों को ये बताया है कि जिनकी शह पर तुम हमारे पैगंबर की मुखालिफत कर रहे हो और एतराज़ात करने की गरज से सवालात उठा रहे हो, तुम्हें जानना चाहिए कि उनकी अपनी हकीकत क्या है, उनका जो दीनी नज़रिया है वो किस बुनियाद पर है। यानी कहने का मकसद ये है कि तुम्हारी कितनी बदनसीबी है कि तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हारे अंदर से एक पैगंबर को भेजा जिनको तुम जानते हो, लेकिन तुम उनकी मुखालिफत में उन लोगों की बातें मान रहे हो कि जिनके दीन की अब कोई बुनियाद ही नहीं। फरमाया सूरह मुबारका का आगाज़ होता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफ हा या ऐन स्वाद। ये सूरा काफ हा या ऐन स्वाद है। ये हुरूफ मुक़त्तात सबसे तवील हैं जो कुरान मजीद में आए हैं। हुरूफ मुक़त्तात के बारे में मैं इससे पहले आपको बता चुका कि ये जिन सूरतों के आगाज़ में आते हैं उन सूरतों के वो नाम भी होते हैं, और उनमें कुछ ऐसे इशारात भी होते हैं कि जिन पर अगर तहकीक की जाए तो ये मालूम हो जाए कि इन हुरूफ का सूरह मुबारका के मानी मतालिब के साथ ताल्लुक़ भी है। ये बात वाज़े होगी आगे जाके सूरह कलम के बयान में। फरमाया ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया। ये आपके रब की रहमत का ज़िक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पे की। ये असल में अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ मौजज़ाना तौर पर मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले तमहीद के तौर पर ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनके यहाँ याहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बयान कर रहे हैं। ये बात समझाने के लिए कि दुनिया में जो वाक़यात भी होते हैं वो अल्लाह के हुक्म और फ़ैसले से होते हैं। अगर उनमें तुम कोई गैर मामूली पहलू देखते हो तो ये अल्लाह का हुक्म, उसकी मेहरबानी से इस तरह के मामलात होते हैं। इसके नतीजे में तुम्हें कोई ऐसा फ़ैसला, नज़रिया, अक़ीदा नहीं गढ़ लेना चाहिए कि जो बेबुनियाद हो। चुनाचे मसीहियों ने मसीह अलैहिस्सलाम के बिन बाप के मौजज़ाना तौर पर पैदा होने के नतीजे में उनके अल्लाह के बेटे होने का अक़ीदा गढ़ लिया। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि ये कौन सी अजीब बात है। इससे पहले भी हम इस तरह के वाक़यात रूनुमा कर चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़करिया के यहाँ बेटा हुआ जबकि उनके यहाँ औलाद होने का कोई इम्कान नहीं था।
فرمایا کہ یہ تمہارے رب کے فضل کا، اس کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پہ کی، جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا اور اس نے کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ یعنی دعا کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی پیش کر دی جائے اور اس کے بعد وہ چیز مانگی جائے کہ جس کا دل میں تقاضا ہے، دل میں آرزو ہے۔ قرآن مجید نے، ہم آگے چل کے دیکھیں گے، یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے کہ جو دعائیں کرتے ہیں بے قراری کے ساتھ، یعنی بالکل ڈیسپریٹ ہو کے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ جو مضطر کی، بے قرار کی دعا سنتا ہے، سو یہ بھی ایک اللہ کے عظیم بندے کی بے قراری میں کی ہوئی دعا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں بتاتے ہیں کہ جب یہ دعا ہوئی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو تم نے جو اپنی اس بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہارے علم، تمہارے دین کا کوئی وارث نہیں ہوگا، تو ہم نے تمہارے لیے اب ایک بیٹے کی پیدائش کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ہر چیز کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ بتایا کہ دیکھو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن 3 راتیں ایسی گزریں گی کہ تمہارے لیے اس میں بولنا ممکن نہیں ہوگا، یعنی تم اشاروں میں تو بات کر سکو گے لیکن اس کے علاوہ تمہارے لیے زبان سے بولنا ممکن نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ فخرج علی قومہ من المحراب، وہ نکلے اپنی محراب سے، یعنی عبادت کی جگہ سے لوگوں کے پاس، پھر اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ تم اللہ کی تسبیح کرتے رہو صبح و شام۔ یہ زکریہ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا۔ جب یہ خوشخبری پوری ہو گئی اور وہ بچہ یعنی یحییٰ علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچا، تو ہم نے اس سے کہا اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے اس کو بچپن ہی میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، یعنی صحیح اور غلط میں، اور اپنی طرف سے اس کے اندر زہد پیدا کیا، سوز و گداز پیدا کیا اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا، اپنے والدین کا فرما بردار تھا۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ بے پناہ تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی نیکی، ان کی للہیت، ان کی خدا خوفی کی، اور مسیح علیہ السلام نے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے زیادہ پرہیزگار انسان اس دنیا میں نہیں آیا۔ سلامتی ہو اس پر، اس دن کے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد آیات 27 سے 34 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب مریم علیہ السلام کے ہاں حمل ٹھہرا اور پھر اس کے بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا، جو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں انہوں نے اللہ کو پکارا کہ وہ ان کی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئیں۔ انہوں نے دیکھا تو کہا مریم تم نے یہ بڑی عجیب حرکت کر ڈالی۔ ظاہر ہے کہ جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، جبکہ ان کا کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا، تو ان کے اوپر لوگوں نے تہمت لگانی شروع کر دی۔ یہ ایک پاک دامن نیک خاتون کے لیے انتہائی اذیت کی بات تھی۔ اللہ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا اور وہ اس آزمائش میں پوری اتری۔
ان کو لوگوں نے یہ کہا کہ تم نے یہ بڑی عجیب حرکت کر ڈالی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ یہ ہارون کی بہن کا ذکر قرآن میں آتا ہے تو لوگ اس پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی بھائی کا نام ہارون تو نہ تھا۔ اس طرح کے بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں اس زبان کی نزاکت اور اس کی فصاحت بلاغت کی ناواقفیت کی وجہ سے کہ جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اگر کسی فرد کا کسی ایسے خاندان سے تعلق ہوتا جس میں کہیں بزرگوں میں ایک بڑے آدمی موجود ہوتے، یعنی اس شجرے میں، جینیالوجی میں، تو ان کا ذکر بھائی کے نام سے ہو جاتا۔ چونکہ مریم علیہ السلام بھی بنی ہارون میں سے تھیں تو اس موقع پر بعض لوگوں نے ان کو ہارون علیہ السلام کا نام لے کر ان کے اوپر سوال اٹھایا۔ اس کے جواب میں انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اس کا کیا جواب دوں، یہی جواب دے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رہنمائی ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد اللہ نے معجزانہ طور پر ان کو ماں کی گود میں ان کی پاک دامنی کو واضح کرنے کے لیے یہ الفاظ بیان کیے۔ ان الفاظ میں جو ایک اور بات خاص طور پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو ابھی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان ہوئے، اور یہی الفاظ ہیں کہ جو مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان ہوئے، یعنی والسلام علیہ یوم ولدت، سلامتی ہو مجھ پر کہ جب میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جب میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کا انتقال ہوا اور وہ اٹھائے جائیں گے، ایسے ہی مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کا انتقال ہوا اور وہ اٹھائے جائیں گے۔ ان کے انتقال ہونے اور اٹھائے جانے میں کوئی اور دوسرا معاملہ نہیں ہے کہ جو قرآن مجید سے کہیں اشارتاً بھی معلوم ہوتا ہے۔ جو معاملہ ان کے ساتھ ہے وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات 58 اور 59 میں، 58 اور 59 میں بہت سے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی ایک مرتبہ زکریا، یحییٰ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 58 میں فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے بھی کہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، یعنی کشتی پر سوار کیا، اور ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور منتخب کیا، چن لیا۔ ان کو جب خدائے رحمان کی آیات سنائی جاتی تھیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے اور روتے جاتے تھے۔ یہ بھی انہی آیات میں سے ہے کہ جن کو سجدے کی آیت کہا جاتا ہے۔ میں اس کے بارے میں یہ واضح کر چکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی نماز کے دوران اس طرح کی آیات کے پڑھنے کا موقع ملتا تو آپ چونکہ اس تلاوت میں اور قرآن کے پڑھنے میں پوری طرح سے انوالوڈ ہو جاتے اور آپ اس کلام کو رسپونڈ بھی کرتے، تو جب کبھی اس طرح کی آیات آتی آپ
بے ساختہ سجدے میں گر پڑتے۔ تو یہ بھی ان آیات میں سے ہے کہ جن میں آپ نے کم سے کم ایک دو موقعوں پر تو سجدہ کیا اور لوگوں نے اس کو نوٹ کیا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے بعد پھر وہ ناخلف جانشین ہوئے، یعنی برے لوگ، جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ نماز انسان کو بری خواہشات سے روکتی ہے، اور انسان اگر بری خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو پھر نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پھر جان بوجھ کر ایک مستقل عادت کے طور پر برے کام نہیں کر سکتے۔ آپ کی نماز اور آپ کی برائی ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبروں کے بعض وہ جانشین بنے کہ جنہوں نے نماز ضائع کر دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ آخر میں سورہ مبارکہ کے آیات نمبر 88 آنورڈز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنائی، یہ تم نے بڑی ہی سخت بات کہی، قریب ہے اس سے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے، کہ لوگوں نے خدائے رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں، شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب رحمان کے حضور بندے بن کر پیش ہوتے ہیں۔ وہ ان کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ جو لوگ البتہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، خدائے رحمان ان کے لیے عنقریب اپنے حضور میں محبت پیدا کر دے گا۔ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اس لیے آسان اور موزوں بنا دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے کو اس کے ذریعے سے خوشخبری سنائیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو کہ جو ضد کر رہے ہیں ان کو خبردار کریں۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے چھوڑا، کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے ہو یا کسی کے بارے میں کچھ ذرا سی بھی بھنک سنتے ہو؟ یعنی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کا بیٹا ہے، یہ بالکل ایک گمراہی کا نظریہ ہے۔ اے مکے کے لوگوں، تم ان کے پیچھے پڑھ کے اللہ کے اس بندے کی مخالفت کر رہے ہو جس کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ وہ اس کا آخری پیغمبر بنے اور تم اس کے ساتھی ہو۔ اس کے بعد آگے جو دو صورتیں ہیں وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء ہیں۔ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی جوڑا ہیں۔ دونوں اپنی سورہ کے گروپ کے مضامین کو ہی بیان کر رہی ہیں، یعنی یہ کہ جو خبردار کرنے کا موضوع ہے وہ قریش کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے خوشخبری، اور اس دوران میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس پر حضور کو اور آپ کے ساتھیوں کو صبر کرنے کی تلقین ہے۔ ان دونوں میں آپس میں جو ربط نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس خبردار کرنے اور خوشخبری سنانے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی اور صبر کے ساتھ انتظار کی تلقین کی گئی ہے سورہ طٰہٰ میں۔ یہ سورہ مبارکہ از اول تا آخر موسیٰ علیہ السلام کی داستان کو بیان کرتی ہے، اور اس بیان کے پیرائے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور انتظار کی تلقین کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضور میں بہت مناسبت ہے۔ آپ کے بارے میں قرآن نے بھی بتایا اور تورات نے بھی بتایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح کے پیغمبر تھے، اس لیے ان کی داستان بیان کر کے گویا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ جیسا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اللہ نے ان کی رہنمائی کی، ان کی مدد کی،
ایسا ہی معاملہ اے پیغمبر ہم آپ کے ساتھ بھی کریں گے. آپ صبر کیجئے اور انتظار کیجئے. بڑے صحیح وقت پہ صبر کیجئے کا لفظ ہے. سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہ سورہ مبارکہ بھی ایک یعنی اسی طرح سے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے. یہ سورہ طٰہٰ ہے، یعنی یہ بھی اس سورہ مبارکہ کا نام ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ہم نے اے پیغمبر آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یہ تو ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ذات کی جانب سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور آسمانوں کو، جو اونچے ہیں، اونچے آسمانوں کو پیدا کیا. وہی رحمان جو عرش کو جس نے سنبھالا، اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے. تم چاہے اپنی بات کو اعلانیہ کرو، چاہے تم اس کو چھپاؤ، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی زیادہ خفی بات کو جانتا ہے. اور اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور اس کے بعد آیات نمبر 11 سے آنورڈز موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا، یعنی اللہ کے پاس، اللہ کی آواز جہاں سے آئی، تو آواز آئی اے موسیٰ یہ تو میں ہوں تمہارا رب، سو تم اپنے جوتے اتارو، اس لیے کہ تم اب وادی مقدس یعنی طوا کی وادی میں ہو. میں نے تمہیں چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. سو میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام کرو. یہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ نماز اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم لوگوں کو پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ ہم اس میں اللہ کو یاد کریں. یعنی یہ نماز کا اصل مقصد ہے. نماز جب بھی پڑھی جائے گی اللہ کی یاد کی خاطر پڑھی جائے گی، اس لیے نماز پڑھتے ہوئے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا کہ میں قیامت کو ضرور لے کر آؤں گا اور میں اس کو چھپائے رکھا ہوں، میں نے اس کو چھپایا ہوا ہے اس لیے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے. یعنی آخرت کو اللہ نے نمایاں کر کے دکھایا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ نظر آ جاتی تو اس کے بعد تو پھر ہر شخص اس کے مطابق ہی اپنے آپ کو ڈھالتا. اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنی عقل کو استعمال کر کے، سمجھداری کا ثبوت دے کے، صبر کے ساتھ اس زندگی کو گزار کے آخرت کی زندگی کے مطابق، کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں. تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ تمہیں روک دے اور یسدنک عنہا، اس سے یعنی آخرت کی یاد سے نہ روک دے. وہ شخص کہ جو ایمان نہیں لاتا اس پر اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، چنانچہ وہ تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دے. اس کے بعد آیات نمبر 24 سے 28 تک اللہ تعالیٰ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں وہ بات بیان فرمائی کہ جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم اب جاؤ اور فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام پیش کرو. فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے. اس کے بعد جب یہ ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام پر سونپی گئی
تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. یہ وہ دعا ہے کہ جو اب ہم سب کے لیے دعا بن چکی ہے، ہر اس شخص کے لیے کہ جس کو کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے کہ جب اسے کوئی بات بیان کرنی ہوتی ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، خاص طور پر کہ جس میں انسان کو اپنی زبان کو استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ بات ایک بالکل طے شدہ بات ہے کہ انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے، میں آخر یہ بات کیسے کروں گا، میری زبان سے کیسے نکلے گی، میں لوگوں کو کیسے سمجھا پاؤں گا. لیکن یہ غیر معمولی دعا ہے کہ جس کو جب انسان دل سے کرتا ہے تو اس کا نتیجہ وہ خود اپنے تجربے میں دیکھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب، تو میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان میں گرہ کو سلجھا دے کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. سو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ دعا اللہ نے سکھائی تو موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن یہ دعا سبھی کے لیے ہے کہ جو اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ابتدا میں اپنے اندر ایک رکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے ان کے اس مرحلے کو آسان کر دے. اسی ضمن میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب ہدایت کرتے ہیں کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، تو فرمایا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی، دیکھو جاؤ تم دونوں، تم بھی اور تمہارے بھائی بھی میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کا کام، اللہ کا مشن ظاہری تیاری کے مقابلے میں زیادہ جو باطن کی تیاری ہے اس پر منحصر ہوتا ہے. یعنی یہ کہ اگر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کے کسی مشن کو اکمپلش کرنا ہے، تو اللہ سے دعا، اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کا ذکر ہے کہ جو اصل میں فیصلہ کن ہوگا، آپ کے کام کو مؤثر بنائے گا. تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں، تم اور تمہارے بھائی جائیں میری نشانیاں لے کر، اور دیکھو تم دونوں میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے. فقولا لہ قولا لینا، اور اس کو نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ یاد دہانی حاصل کرے یا وہ ڈر جائے. یعنی حالانکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس نے طوفان بدتمیزی اٹھا رکھا ہے، لیکن تم نے اس سے نرمی سے بات کرنی، بدتمیزی سے بات نہیں کرنی. اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہم یہ دیکھ چکے ہیں، جب پہنچایا جائے گا تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو تم اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ. فرعون جیسے سرکش بادشاہ کو بھی جب تم خطاب کرو تو تم اس کی بے عزتی مت کرو، اس کو ذلیل مت کرو، اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے اس قسم کی گفتگو مت کرو کہ جیسے کہ تم اس کو گھٹیا کہہ رہے ہو. اگر آپ کے اندر خلوص ہے، اگر آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے، آپ کے دل میں اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کو بے عزت کرنا مقصود. یہ بڑی بدنصیبی ہے کسی انسان کی، کسی قوم کی، کہ لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے پبلک میں آ جائیں اور لوگ ایک دوسرے کی تعریف کریں اس بات پر کہ وہ دوسرے کو کتنا ذلیل کرتا ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دنیا میں سرکش ترین انسان کے سامنے جب بھیجا تو ان کو ہدایت کی کہ دیکھو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، کیا خبر کہ وہ بات سمجھ جائے یا وہ ڈر جائے. یعنی ڈرنے کے لیے بھی نرمی ہی ہوگی. جب انسان کے اندر بات پہنچتی ہے اور اس کو بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ ڈرتا ہے، نہ کہ کسی کے نعرے لگانے سے، شور مچانے سے، ذلیل کرنے سے. اس کے بعد تو انسان کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد آگے فرمایا آیات 51 اور 52 میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ شروع ہوا تو فرعون ایک بہت زبردست چالاک قسم کا سیاستدان تھا. اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ
تو معلوم ہوتا ہے کہ میرا صفایا کر دیں گے، اور ان کے پاس جو پیغام ہے اور ان کے پاس جو معجزہ ہے، اس کے سامنے معلوم ہوتا ہے کہ میری بات آگے چلے گی نہیں۔ تو اس نے ہر طرح کا جتن کیا اور کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو سن کر اس کی قوم کے لوگ ان سے متاثر نہ ہوں۔ تو جو اس نے طریقے اختیار کیے، ان میں سے اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اس نے کہا کہ اس نے یہ پوچھا، آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگلی قوموں کا کیا معاملہ ہوگا۔ یعنی یہ بڑا زبردست سوال تھا کہ اے موسیٰ، تم اللہ کا پیغام لے کے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارے بڑے بزرگ جا چکے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے اس کی توقع یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے جہنم میں جائیں گے، سارے گمراہ ہیں، کافر ہیں، وہ اللہ کو ٹھیک طرح سے نہیں مانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ قال علمها عند ربی، ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب میں، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، یعنی اس کے ہاں سب کچھ محفوظ ہے، وہی فیصلہ کرے گا، مجھے اس کا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ what do I have to do with it؟ یعنی میں تمہیں خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ باقی جو لوگ گزر چکے، ان کے کیا حالات تھے، ان کے پاس کتنا علم تھا، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، ان کے باطن میں کیا تھا، ان کے ظاہر میں کیا تھا، ہاؤ ڈو آئی نو؟ مجھے اس طرح کی چیزوں میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو میرے اپنی جورسڈکشن سے باہر ہیں؟ تو یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی ایک رہنمائی ہے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں، کہ انہوں نے جس طرح سے فرعون کی بات کو ٹیکل کیا اور یہ بتایا کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن سے میرا کوئی کنسرن نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ پیش کیا، اور پھر فرعون نے اپنے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ جادوگر آئیں اور وہ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا مقابلہ کرے۔ یہ آیات 72 to 73 ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جادوگر آئے، انہوں نے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کے معجزے نے یہ بات واضح کر دی کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ جادو نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے غیر معمولی معجزہ ہے۔ جب یہ حقیقت جادوگروں پر واضح ہوئی تو آیات نمبر 72-73 میں فرمایا، جادوگروں نے جواب دیا، ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ یعنی جب ان کے سامنے حقیقت آ گئی کہ یہ تو اللہ کا معجزہ ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ بے اختیار سجدہ ریز ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے پیغام پر۔ اس پر ظاہر ہے کہ فرعون سیخ پا ہو گیا، اس نے بہت غصے کا اظہار کیا۔ تو وہی جادوگر کے جو اس سے پہلے کچھ دیر پہلے چیپ حرکتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ پیسے ملیں گے، ہمیں کچھ معاوضہ ملے گا، کیا ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اگر کامیاب ہو گئے تو تمہاری طرف سے ہمارے لیے کیا کچھ ہے کہ جو تم نے طے کیا ہے۔ وہی جادوگر، انہوں نے جب حقیقت کو جان لیا تو ان کے اندر اللہ نے یہ اعتماد پیدا کر دیا کہ انہوں نے جواب دیا فرعون کو، ہم ان واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد کہ جن کو ہم نے دیکھ لیا ہے تم کو ترجیح نہیں دیں گے، اور نہ اس ذات پر ترجیح دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے جو تم نے کرنا ہے کر گزرو۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی ہی میں تو کر سکتے ہو، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ اصل میں یہ کنسرن ہے، انسان کے اندر کا یہ احساس ہے کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئی اور میں نے زندگی میں جھک ماری ہے، اب میرے پاس موقع آیا ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف کر دوں، میں اپنے آپ کو دھو دوں،
تو جب انسان کے اندر یہ جذبہ مخلصانہ طور پر آ جاتا ہے تو پھر اسے کسی مخالفت کی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ آدمی کے سامنے جب سچ آ جائے اور اس کے اوپر اس پر اطمینان اعتماد ہو جائے تو انسان کے اندر ہر دوسری چیز کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا خوف اسی چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اب بھی مارا جاؤں، اب بھی میرے گناہ نہ دھلیں، مجھے معافی نہ ملے۔ تو ان جادوگروں نے کہا کہ تم نے کرنا جو کر لو، کیا کر سکتے ہو؟ تم دنیا کی زندگی میں ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو، مرنے کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم ایمان لائے اپنے رب پر کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ بھی کہ جو تم نے زبردستی ہم سے جادو کروایا، واللہ خیر وابقی، اور اللہ سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 95 سے 98 میں بھی اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں ان کو اطلاع ملی کہ پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، اور اس میں جو اس ساری کیمپین کو لیڈ کیا وہ ایک سامری نامی شخص نے کیا، تو تمام اپنے رد عمل کو ظاہر کرنے کے بعد ایونچولی موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس گئے، یعنی جس نے یہ سارا پلان کیا تھا، یہ بچھڑے کو بنانے اور اس کی پرستش کرنے کا جو ڈھکوسلہ تھا وہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سامری یہ کیا مسئلہ تھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ آیت نمبر 95، قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، اور میں نے ایک فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، یعنی خاک کی، پھر اس کو میں نے بچھڑے میں ڈال دیا، میرے دل نے مجھے اسی بات کو سجھایا۔ یہ سب جو اس نے فضول باتیں کی، اصل میں اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں مجھ پہ کشف ہوا تھا، غیب کی چیز میرے سامنے آئی تھی، میں نے اس کے مطابق یہ سارا کیا، یہی ظاہر ہے ڈرامہ اس نے لوگوں کے سامنے کیا ہوگا، لوگ اس سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ یہ واقعتاً اس کو اس طرح کا کوئی تجربہ ہوا یا نہیں ہوا ڈزنٹ ریلی میٹر، جو بھی اس کا تجربہ تھا وہ ایک شیطانی تجربہ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام بڑا واضح ہے، وہ اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے، اس کی کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ ہے کہ جو واحد معبود ہے، غیب کا علم ہم نہیں جانتے، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے جتنا پیغمبر ہم کو بتاتے ہیں۔ پیغمبروں کے علاوہ اگر کوئی شخص غیب کا علم جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے ہرگز کوئی سرے سے اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ یہ ایک بڑی بد نصیبی ہے کہ پیغمبروں کے ماننے والے بھی ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں کہ جو ان کو وہ خبریں دیتے ہیں کہ جن کو سن کے کہتے ہیں یہ بہت پہنچے ہوئے آدمی ہے۔ تو اسی طرح کا ایک پہنچا ہوا آدمی تھا سامری، اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، میں نے یہ دیکھا کہ خاک جو قدم پڑا فرشتے کا جس خاک پر، میں نے اس خاک کو اٹھا لیا اور میں نے مٹھی بھر اس کو لے کر اور میں نے بچھڑے کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد اس کے ہاں اس میں سے بھاں بھاں کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات ہے تو دور ہو، اب زندگی بھر تجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، لامساس، اور تیرے لیے مرنے کے بعد بھی وعدے کا ایک وقت اور بھی ہے جو تجھ سے کسی طرح نہیں ٹلے گا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس کو جلائیں گے اور پھر اس کو دریا میں ڈال دیں گے بکھیر کر اور بہا دیں گے۔ تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہارا الہ صرف ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پوری کی پوری موسیٰ علیہ السلام کی داستان تھی، جس داستان میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص یہ تلقین کی کہ جیسے موسیٰ کے حالات ہوئے ویسے ہی آپ کے بھی حالات ہوں گے، چنانچہ آپ انتظار کیجئے۔ سورہ مبارکہ
بالکل اختتام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کل متربص فتربصوا، تو آپ ان سے کہیے کہ ہر ایک منتظر ہے، تم بھی انتظار کرو، پھر ان قریب جان لوگے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور وہ کون ہے کہ جو منزل تک پہنچا اور کون ہے کہ جو اس سے بھٹک گیا۔ یعنی اب اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ اچانک فیصلہ نہیں کرتا، خدا کے ہاں بہت سی کنسیڈریشنز ہیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے کہ جو مہلت پا کر اپنی اصلاح کرتا ہے اور کون ہے کہ جو مہلت پانے کے باوجود ضد میں اڑا رہتا ہے۔ خدا کو اپنے بندوں کے بارے میں کیٹیگریز بنانی ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے۔ ہر انسان کا رویہ یہ طے کرے گا کہ اس کا انجام کیا بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کوئی فیصلہ اچانک جلد بازی میں نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ اپنے پیغمبروں کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ آپ بھی انتظار کریں۔ اس انتظار میں آپ کا بھی امتحان ہے، آپ صبر کریں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کا جب وقت آ جائے گا تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اس کے بعد سورہ انبیاء میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ وعدہ کہ جو وعدہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کیا، خاص طور پر انکار کرنے والوں کو یہ کہا ہے کہ وہ وعدہ بس آیا ہی چاہتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر وہ اب نہیں آیا ہے تو نہیں آئے گا، نہیں، اس کے آنے کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء ہے کہ جس کی پہلی 3 آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلت موردون، اور وہ غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اگنور کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بڑی بدنصیبی ہے ان کی کہ ایک جانب صورتحال یہ ہے کہ اٹ از جسٹ راؤنڈ دا کارنر، یہ بس آیا ہی چاہتا ہے، اور دوسری جانب معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی سرے سے ان کے جوں بھی نہیں رینگ رہی، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اس کا اثر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی یاد دہانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو سنتے ہیں تو کھیل میں لگے رہتے ہیں، ان کے دل غافل ہیں، اور یہ ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص کیا چیز ہے، یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، پھر کیا تم اس کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے جادو میں پڑتے ہو۔ یعنی ماننے کی بجائے وہ ایک دوسرے کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ تم ان سے متاثر نہ ہو، ان کی بات کو توجہ سے سننے اور اس میں دلچسپی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چل کے آیات نمبر 16 تا 18 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم نے یہ کیا خیال کیا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی رہے گی، اور تم کو جو اس دنیا میں آسائش ملی ہے اور جو تمہیں اقتدار ملا ہے یہ بس ہمیشہ رہے گا، اور زندگی میں جو مظالم ہیں، جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، جو تکالیف ہیں، یہ ایسی ہی رہیں گی؟ یہ تم نے کیا خیال کیا ہے؟ فرمایا ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے کھیل کود اور تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہمیں کوئی کھیل کرنا ہی ہوتا تو ہم اس کا اہتمام اپنے پاس ہی سے کر لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کو یہ کرنا ہی تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کھیلنے کا طریقہ ہے کہ ایک ایسی دنیا بنائی جائے جس میں انسان ہوں، ان کے احساسات ہوں، ان کے تعلقات ہوں، ان کے رشتے ہوں، اور پھر بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں کو ستائیں، ظلم کریں، ماریں، بچے یتیم ہوں، عورتیں بیوہ ہوں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں، اور وہ خدا بیٹھا اس کا تماشا دیکھ رہا ہو، وہ کھیل کود کے لیے بنا رہا ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ ظالم بادشاہ کرتے تھے کہ جو اپنے لیے اپنے دشمنوں کے لیے بندوبست کرتے کہ ان کے اوپر وہ جانور چھوڑ دیتے اور وہ ان کو چیر پھاڑ کر کے ان کو کھا لیتے اور وہ تماشا دیکھتے رہتے۔ خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اس نے صرف یہی دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کو ایسے ہی چلنے دے گا، لوگ مریں گے اور ختم ہو جائیں گے، کوئی اور زندگی نہیں آئے گی، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ خیال کر رہے ہو کہ اس نے یہ سب کچھ کھیل کود کے لیے کیا ہے۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین،
ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمارا ارادہ ہوتا کہ ہم کوئی کھیل کود کرتے، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اس کو اپنے پاس ہی سے کر لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم کو یہ کرنا ہی تھا. نہیں، بلکہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے اور وہ اس کا سر توڑ دے گا. پھر اسی وقت تم دیکھو گے کہ وہ بالکل نیست و نابود ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے بہت برائی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک پلان ہے جس میں ہم الٹیمیٹلی سچائی کو، حق کو، انصاف کو غالب کر دیں گے. یہ دنیا کی زندگی چونکہ ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اس نے لوگوں کو آزادی دی ہے، اور آزادی میں وہ انٹرفیئر نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس کی کوئی اپنی حکمت، کوئی اپنی اسکیم ہو. تو تم یہ دیکھتے ہو کہ لوگ چونکہ اس آزادی کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور زیادتیاں کر رہے ہیں، اس وجہ سے تم پریشان ہوتے ہو. یقین جانو کہ ہم نے کوئی کھیل کود تماشا نہیں کیا ہے. اس کا لازماً نتیجہ نکلے گا، اور وہ لوگ کہ جو باطل کے راستے کو اختیار کر کے لوگوں پہ ظلم توڑ رہے ہیں وہ بچ کے نہیں جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات 30 تا 33 میں وہی نشانیاں بیان کی ہیں کہ جن کو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اس دنیا میں اللہ نے تمہارے لیے جو بندوبست کیا ہے اپنی مہربانی سے تمہارے رزق کا، وہ بڑا غیر معمولی ہے. یعنی تمہیں کھانے پینے کی ضرورت تھی، فصلوں کی ضرورت تھی، سبزیوں کی، پھلوں کی، تمہارے جانوروں کو، تو اللہ نے تمہاری زمین کے اندر رویدگی، فرٹیلٹی رکھ دی. اور پھر اس کو پانی کی ضرورت تھی تو آسمان سے پانی برسایا، اور سورج کی شعاؤں کی ضرورت تھی، ان کو برسا دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا، کیا ان انکار کرنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہوتے ہیں پھر ہم کو کھول دیتے ہیں، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی ہی سے پیدا کیا. میں نے اس آیت کو بیان کرنے کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو بیان کر کے بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ تھیوری بیان کی ہے. اس بگ بینگ تھیوری کے بیان کرنے کے خلاف اور باتوں کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیت کا آغاز یہ ہو رہا ہے کہ کیا ان انکار کرنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا. آپ غور فرمائیں کہ جب ابو جہل اور ابو لہب کے جو پہلے ہی اس دین کا مذاق اڑا رہے تھے، جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ہم نے بگ بینگ کیا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ مذاق ہی اڑاتے اس کا کہ جناب جی آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو 20ویں صدی میں جا کے کہیں لوگوں نے انکشاف کیا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوئی. تو قرآن مجید کے بارے میں، قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کرنے کے شوق میں آدمی کو قرآن کے خارج سے کوئی چیز نہیں ٹھونسنی چاہیے. قرآن اپنے آپ کو اللہ کی کتاب ثابت کرنے کے لیے خود کافی ہے. ہمارا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ پوری طرح سے لوئل ہو کر یہ سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس کے سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوتی ہے، لیکن دانستہ طور پر یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کسی تھیوری سے امپریس ہوئے ہیں اور آپ قرآن کے اوپر اس کو ٹھوسیں، چاہے اس کے الفاظ اس کو قبول کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے ہر چیز کو، زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس کو آج مان لیا گیا ہے، اور اس کو قرآن نے بیان کیا بالکل واضح انداز میں. یعنی بعض وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کو قرآن خود بیان کرتا ہے، اس کے الفاظ بالکل واضح ہیں، ان کو اگر ہم پیش کریں تو یقیناً یہ اصل میں قرآن مجید کی سچائی اور حقانیت کو ایک اینگل سے منوانے کے لیے ایک امپورٹنٹ دلیل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اسی جگہ یہ فرمایا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے یہ وہ ان کو لے کر جھکنا پڑے. اب یہ پہاڑ ہیں جن کو سب دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا کہ یہ موجود ہیں، اور ان کا ایک اور پہلو فیچر بیان کر دیا کہ جو اس زمانے میں لوگوں کو معلوم تو نہیں تھا لیکن وہ پہاڑوں کو تو دیکھ رہے تھے. تو اللہ نے جس چیز کو بیان کیا وہ بعد میں بات واضح ہو گئی کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ پہاڑ ہیں کہ جو اندر جیسے پیگز ہوتے ہیں وہ نیچے تک ہیں، اور ان کا ایک زمین میں اس ہمارے پلانٹ کو بیلنس کرنے کا ایک رول ہے. فرمایا کہ
اور ان پہاڑوں کے اندر راستے کے لیے درے بنا دیے تاکہ لوگ اپنے لیے راستے پائیں، اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر آگے آیات نمبر 51 سے 70 تک اللہ نے مختلف پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس سے پہلے ابراہیم کو بھی ہم نے اس کے حصے کی ہدایت عطا کی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے ساتھ تم لگے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پاتے تھے۔ قرآن مجید نے اس بات کو ہمیشہ کنڈیم کیا کہ انسان بے سوچے سمجھے اپنے آباء و اجداد کے ان طریقوں کو اختیار کرے کہ جن کے بارے میں انسان اگر ذرا غور کرے تو اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کوئی تعلق سچائی، حق اور اللہ کے دین سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہو۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہمارے پاس کوئی تم سنجیدہ بات لے کر آئے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ یعنی وہی بات جو اور پیغمبروں کے سننے والوں نے، ایڈریسیز نے کیا، کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم متاثر ہو جائے، تو انہوں نے پھر ان کو ذرا مذاق میں ڈالنے کی کوشش کیا کہ آر یو ریئلی سیریس؟ کیا تم ہمارے پاس کوئی سنجیدہ بات لے کے آئے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں تمہارے سامنے اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا۔ چنانچہ لوگ چلے گئے تو ابراہیم نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے ایک بڑے کے سوا، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کرے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنی قوم کے ان لوگوں کو کہ جو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ان کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ ایک اسکیم بنائی، اور انہوں نے تمام بت خانے کے بت توڑ دیے سوائے بڑے بت کے، جس کے اوپر انہوں نے اپنا وہ اوزار رکھ دیا جس سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا۔ جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ یقیناً وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے کہ جنہیں ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان کے بارے میں برا کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو ان کو سب کے سامنے لاؤ، سب کے سامنے تم ان کو لاؤ۔ چنانچہ ابراہیم لائے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کی ہوگی۔ یعنی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ بھائی وہ تمہارا جو بڑا ہے وہ تو ابھی موجود ہے، اور اس کے کندھے پر وہ پڑا ہوا ہے اوزار کے، جس سے کہ یہ سارے مارے گئے ہیں، تو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یعنی یہ جو ٹوٹے پڑے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ ان کو کس نے مارا ہے۔ اس پر ان کو ذرا اپنے باطن کی طرف غور کرنے، تنبیہ کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ حقیقت میں تم ہی ظالم۔ یعنی جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو وہ اس بات کو مان گئے کہ بات ویسے ابراہیم ہی ٹھیک کہتا ہے، یہ ہم بالکل فضول حرکت کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کلیکٹیولی مل کر بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کام غلط ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا انسانوں کے اندر ایک ضد ہوتی ہے، اور اگر ان کو کوئی توجہ دلائے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اگرچہ کہ جانتے ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے اندر کی ضد کی وجہ سے وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں ابراہیم نے کہا، پھر کیا اللہ کے سوا ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس پر وہ بولے کہ اگر تم لوگوں کو کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو آگ میں ڈال دو۔ قلنا یا نار کونی بردن
ہم نے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم، اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، وارادو بھی کیدن، تو انہوں نے یہ چاہا کہ ان کے ساتھ کوئی چال چلیں، فجعلناہم الاخسرین، مگر ہم نے ان کو بری طرح سے ناکام کر دیا۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیات نمبر 95 تا 97 میں فرماتے ہیں، 95 to 97، کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، انکار کرنے والوں کے زیادہ پیچھے نہ پڑو، کیونکہ ہم نے جس بستی والوں کے لیے بھی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا ان کے لیے حرام ہے کہ وہ کبھی رجوع نہ کریں گے، یہاں تک کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے گا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کیا ہوگا کہ ان انکار کرنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی کہ ہم اس غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے وہ ہے قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج وہ کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے، کہ جو پہلے شمال میں آباد ہوئے، پھر وہ مغرب میں بھی چلے گئے، جنوب میں بھی چلے گئے۔ یہ گوری نسل کے ہیں اور چپٹی ناکے والے ہیں۔ ان کی بالکل ابتدا میں ان کے جو نام آئے ان میں ان کے افراد میں کوئی ماسکو بھی تھا، کوئی ٹوکیو بھی تھا یا جاپان تھا، یعنی اس طرح کے نام بھی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ اور پہلے انسانی تاریخ میں جو غلبہ حاصل ہوا وہ حامی نسل کو حاصل ہوا، اس کے بعد سامی نسل کو حاصل ہوا، اور معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے بیان سے کہ قیامت سے پہلے یہ یاجوج و ماجوج یعنی یافس کی قوم جو تیسرے بھائی ہیں ان کو غلبہ حاصل ہوگا اور یہ چھا جائیں گے۔ تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے چاروں کونوں میں ہوں گے اور وہاں سے ان کو ایسا عروج، ایسی ترقی حاصل ہوگی کہ یہ اللہ کے جو شہر ہیں مقدس ان کی طرف یعنی ایڈوانس کریں گے، اور پھر کسی سٹیج پر قیامت آ جائے گی۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو بس اشارتاً بیان کیا اور یہ فرمایا کہ اب یہ نہیں مانیں گے انکار کرنے والے یہاں تک کہ قیامت ہی نہ آ جائے، اور قیامت کے جو آثار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ آخر میں سورہ مبارکہ میں آیات 105 تا 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یاد دہانی کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس دن زمین کے وارث صرف میرے نیک بندے ہوں گے۔ زمین کے وارث یعنی جنت کی زمین کی وارث، وہ زمین کے جن کے بارے میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک اور زمین کی شکل میں بدل دیں گے، اور آسمان کو بھی، یعنی یہ آسمان ہے کہ جس میں جتنی بھی وسعت ہے یہ سب اصل میں جنت یا جہنم کے لیے میں نے گزارش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے تیار زمین فراہم کر دی جائے گی۔ تو زمین کے وارث یعنی جنت کی زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی یاد دہانی ہے جو عبادت کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ ان کو تم عذاب کی کوئی نشانی دکھاؤ، اور ہم نے اے پیغمبر آپ کو بھیجا ہے دنیا والوں کے لیے ایک رحمت بنا کر، یعنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ان سے کہہ دو کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی الہ ہے، تو کیا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتے؟ پھر اگر وہ اعراض کرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو برابر سے خبردار کر دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ وقت قریب ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے،
لیکن اللہ کے ساتھ اب یہ سارا معاملہ ہوگا. بے شک وہی جانتا ہے اس کو بھی جو تم سامنے کہہ رہے ہو، اور اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو. مجھے نہیں معلوم، شاید عذاب سے پہلے یہ مہلت تمہارے لیے ایک آزمائش ہو یا فائدہ اٹھانے کے لیے ہو. پیغمبر نے دعا کی کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور فرمایا کہ ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے ہم ان باتوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس دعا پر یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ابراہیم علیہ السلام کی حصے کی ہدایت، اس کا کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام کی حصے کی ہدایت یعنی رشدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک پوٹینشل رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پوٹینشل تھا، انہوں نے اپنے اچھے صحیح رویے کے نتیجے میں اس کو حاصل کر لیا. جو ہدایت ان کے لیے خدا تعالیٰ کے ہاں موجود تھی، انہوں نے اس کو پا لیا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو سمری تھا، سامری، یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جان ڈال دی ہے کاف میں. اس نے اصل میں یہ بتایا کہ دیکھیں، میں نے جو یہ بچھڑے کا معاملہ کیا، یہ برین ویو کیسے آئی مجھے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ معاملہ ہو رہا ہے، ایک خاص قسم کا عمل ہے، فرشتے مجھے نظر آئے، میں نے ان کے پیر جہاں پڑے اس خاک کو مقدس سمجھا اور پکڑ کے اس کو میں نے ڈال دیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ایکسپرٹ تھا وہ، ماہر اس فیلڈ کا، اس نے اس کو ڈیزائن ایسے کیا کہ وہ ہوا چلتی تھی تو ہوا اندر سے گزرتی تھی اس بچھڑے کے تو آواز آتی تھی. تو لوگ تو ہمیشہ سے اس معاملے میں بیوقوف ہوتے ہیں، ان کو ذرا سی بھی کوئی اس طرح کی دیکھو کتنی بڑی نشانی ہے، یعنی آپ کو نظر آ گئی. تو وہ اصل میں اس طرح کی اس نے کوئی بات چیت کی کہ جو میں نے اس لیے اس کو بیان کیا کہ ہمارے ہاں بھی لوگ اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے کہ امپریشن پڑتا ہے کہ یہ ایک بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، یہ وہ خبریں جانتا ہے غیب کی کہ جو ہم نہیں جانتے، اور پھر کوئی چھوٹی موٹی اس طرح کی حرکت بھی ہو جاتی ہے جس سے لوگ اور زیادہ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. کون سے روزے سے شروع ہو جاتا ہے؟ 20ویں روزے کے بعد جو ایوننگ آتی ہے، ہاں، وہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی چونکہ اس سے پھر 21ویں کی رات شروع ہو جاتی ہے. تو وہ 10 دن کا یا 9 دن کا یا 10 دن کا، اصل میں تو کہنا چاہیے 10 یا 9 راتوں کا اعتکاف ہوتا ہے، جس میں دن بھی شامل ہوتے ہیں. اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ، اصل میں تو یہ مسجد کی عبادت ہے، اللہ کے گھر میں جا کے اپنے آپ کو معتکف کر دیں، اپنے آپ کو روک لیں، پابند کر دیں، اور سوائے کچھ ضروری اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے آپ فوکس کریں اللہ کی عبادت اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے. یہ ہمارے دین میں اگر کوئی ریسٹرکٹڈ رہبانیت ہے، monastic وہ یہی ہے. رہبانیت کو ہمارے دین میں ناجائز قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی ایک لمیٹڈ فارم ہے کہ جو اعتکاف کی صورت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھولی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رہبانیت میں جو ایک اٹریکشن لوگوں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ اس میں انسان اس دنیا سے اپنا تعلق کاٹ دیتا ہے، کہ جو دنیا اصل میں انسان کے لیے برائی کے مواقع فراہم کرتی ہے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو اس سے کاٹ لیا تو اب آپ فوکسڈ ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی روحانی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. روحانیت کیوں منع ہے ڈاکٹر صاحب؟ رہبانیت منع ہے، روحانیت نہیں منع. رحمانیت کیا؟ رہبانیت یعنی آپ اپنے آپ کو دنیا کی زندگی سے کاٹ دیں. سو آپ کو معلوم ہے کہ
بہت سے ایسے مذاہب ہیں جن میں اس کو آئیڈیل سمجھا گیا ہے. ایک رحمانیت کی فارم مثال کے طور پر کرسچینٹی میں یہ آئی کہ ان کے ہاں یہ بات سمجھی گئی کہ اعلیٰ ترین زندگی وہ ہے کہ جس میں انسان شادی نہیں کرتا. چنانچہ ان کے ہاں جو ان کے جو پادری ہوتے ہیں، ان کی جو ہوتے ہیں خواتین، وہ بیچلرز ہوتی ہیں. اسی طرح سے بدھزم میں بھی یہ تصور ہے کہ وہ اپنے آپ کو کاٹ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ یہ ان نیچرل ہے اور اس کے تقاضے بھی پورے نہیں ہو سکتے. اور مور اوور اللہ نے یہ دنیا کی زندگی بنائی ہی آزمائش کے لیے. اس میں انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا بندہ بننا ہے، لیکن چونکہ اس کا بڑا خدشہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان دنیا میں پھنس کے دنیا کے غلبے میں اتنا زیادہ ڈوب جاتا ہے کہ وہ پھر جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اعلیٰ انسان کی روحانی تجربات ہیں، یعنی اللہ کی یاد میں مشغول ہو کے جو انسان کو ایک اس کی طرف میلان محسوس ہوتا ہے، وہ اس کی لذت سے بالکل ناآشنا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک امبیلنس پیدا ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں. رہبانیت سے بھی امبیلنس پیدا ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب بہت زیادہ دنیا میں مشغول ہو کے بھی ہوتا ہے. تو چنانچہ ہمارے ہاں لمیٹڈ ورژنز رہبانیت کے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حج اور عمرہ بھی یہی ہے. آپ جب سفر کرتے ہیں دنیا سے کٹ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، وہ اصل میں ہے ہی دنیا سے کٹنے کی ایک علامت. آپ سمجھیے کفن کی شکل ہے جو 2 کپڑے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہماری نماز بھی رہبانیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دنیا سے کٹ جاتے ہیں. یہ ہمارا روزہ بھی ایک رہبانیتی کی شکل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے کچھ اس طرح کے تجربات کرائے ہیں، لیکن یہ بات کہ کوئی شخص پرماننٹلی اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ دے یا دنیا کے کسی پہلو سے کاٹ دے جان بوجھ کر، یہ چیز پسند نہیں کی گئی. جی سر، الہام کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہی تو پروفٹس کو آتی ہے، لیکن لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں الہام ہوا ہے، کیا وہ کوئی سچی چیز ہے کہ ایسے خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی اشارات ہوں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اب کسی انسان کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے. یعنی الہام یعنی اشارات یعنی سٹل انداز میں انسان کے دل میں کچھ باتوں کا آ جانا، یہ رحمانی بھی ہو سکتا ہے، یہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا ہے، اور وہ اشارہ کیسے ہوتا ہے؟ آدمی محنت کرتا ہے، غور کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اور اللہ کی طرف سے غیر معمولی ہیلپ ہوتی ہے. یہ خواب میں بھی آ سکتا ہے، خواب میں بھی آ سکتا ہے، لیکن صرف خواب نہیں. خواب میں بھی آئے گا تو آدمی کو انٹرپریٹ کرنا ہوگا، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی بالکل صحیح ہو. یہ آزمائش تو ہے. یعنی پیغمبروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے وہ بالکل سرٹن ہوتی ہے، بالکل واضح ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ پورے اطمینان اعتماد کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں. ہم انسانوں کو اگر کبھی کوئی اشارہ آئے گا بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کا اپنا ذاتی اطمینان ہوگا، اس کے نتیجے میں آپ کسی اور کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اس اطمینان کو بھی آپ کو اللہ کے اس دین کی روشنی میں ویریفائی کرنا ہوگا کہ جو دین اللہ کا اب ہمارے پاس موجود ہے. چنانچہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بعض اوقات آ جاتی ہے لوگوں کے پاس. میں تو گزارش کروں کہ یہ صرف مذہب کی دنیا میں نہیں ہوتا، بلکہ مذہب کے علاوہ بھی ہوتا ہے. یعنی بہت سے سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بعض بڑی بڑی ایجادات کے سلسلے میں جو محنت کی، اس میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے جس طرح سے آگے پروسیڈ کیا، کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ کی وہ چین کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک خاص حد تک پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد جیسے کہ سامنے دیوار کھڑی ہو جاتی ہے،
وہ محسوس کیا انہوں نے کہ اب وی ہیو کم ٹو این امپاس، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. اور پھر وہ خود بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اچانک ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اوہ اس کا تو یہ سلوشن ہے، یہ تو اصل میں یہ راستہ ہے کہ جو ہمیں اختیار کرنا ہے. یہ ظاہر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد ہوتی ہے جو وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. وہ بندے کے جو کسی راستے میں بھی تگ و دو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب پسند فرماتے ہیں وہ اس کوشش کاوش کے نتیجے میں بعض وہ اشارات کر دیتے ہیں کہ جو عام معمول میں اپنے روٹین ایفرٹ کے نتیجے میں ہم نہیں کر پاتے. اسی کی ایک مثال ابھی کل پرسوں نے ڈسکس کی، استخارے کی دعا میں بھی ہوتی ہے. آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈیسپریٹلی مانگتا ہے کہ جی میں اس مسئلے میں کیا کروں، آئی ہیو نو کلیئر آنسر، یہ کروں یا وہ کروں. آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں آپ کلیئر ہو گئے، آپ کو یہ نہیں کرنا، آپ کو یہ کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے بس اتنا. لیکن وہ آپ کسی اور کو منوا نہیں سکتے، یہ آپ کے ذات کے لیے. جی وہ تو ابھی پیچھے آیا تھا سورہ نحل میں. وہاں بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انسان کی فطرت یا جانوروں کی یا ان کے اندر جو ایک انکلینیشن ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، میں اس کی طرف مائل ہو گیا ہوں، تم مانو نہ مانو، دیٹس واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. ظاہر ہے کہ جو حیوانات ہیں یا جو اس طرح کی مخلوق ہے، اگر وہ ایک اپنے کام کر رہے ہیں روٹین میں تو اللہ ہی کی طرف سے، وہ شیطان کا سارا معاملہ تو انسان کے ساتھ ہے. جی جی پہاڑوں میں درے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر پہاڑ ایسے دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ پہاڑ کی دوسری طرف جا ہی نہ سکیں. لیکن اللہ نے کچھ ایسے ڈیزائن کیا ہے ان کو کہ وہ پہاڑ بھی ہیں لیکن درمیان میں ان کے راستے بھی ہیں. ہم آپ تو وہ راستے نکال ہی نہیں سکتے. یعنی اتنی بڑی اونچی شے جو کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو آپ دیکھیں تو آپ اس کے سامنے بالکل بونے لگتے ہیں. اللہ نے ان میں بھی ایسے راستے نکال دیے ہیں کہ جس کے بعد آپ اس کی دوسری جانب جا سکتے ہیں. یاجوج ماجوج مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. چائنیز بھی ہیں، گورے بھی ہیں. ایک یاجوج ہے اور ایک ماجوج ہے، دو ہے نا. سو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب جو اینڈ آف دا ورلڈ میں انہی کو غلبہ حاصل ہوگا اور اس کے بعد قیامت آئے گی. اور وہ غلبہ شروع ہو چکا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو رائٹنگ آن دا وال نہیں کہیں تو پھر اور کس کو کہیں؟ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے قیامت آنے والی ہے. لیکن یہ کہ کب آئے گی یہ نہیں معلوم. میرا خیال ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم لوگ اس جو بھی یہاں موجود ہیں ہمارے تو انتقال کے بعد ہی آئے گی، لیکن زندگی میں بھی آ سکتی ہے. مگر قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو غلبے کے فیصلے ہیں مختلف اقوام کے بارے میں، ان میں اب یاجوج و ماجوج کی باری آ گئی. سو اینڈ آف دا ورلڈ جو قرآن کہہ رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں، اس سے پہلے ان کو یہ حیثیت حاصل ہو جائے گی کہ یہ چلے آ رہے ہوں گے امڑے ہوئے. یہ ظاہر ہے کہ ایک سٹل قسم کا بیان ہے کدھر چلے آ رہے ہوں گے. دوسرے اشارات سے معلوم ہوتا ہے، بائبل میں کچھ ایسے بیانات ہیں کہ اصل میں یہ ناٹ ویری کلیئرلی مینشنڈ، اصل میں یہ مکہ مدینہ کی طرف چلے آ رہے ہو. یعنی یہ ایونچولی تو وہی دو شہر ہیں نا، اور وہ جب ہوگا تو اب یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے روک دیں گے اور ختم کر دیں گے یا کیا کریں گے. لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ جیسے کہ ہماری جو دنیا ہے وہ تنگ ہوتی جائے گی، ان کا غلبہ بڑھتا جائے گا، اور پھر یہ ہوگا تو اور غلبہ کیسے بڑھے گا؟ ایسے ہی بڑھے گا جیسے بڑھ رہا ہے ان کا. کچھ معلوم نہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے الفاظ جو ہیں وہ بس وہ رکھے ہیں ویگ سے. جی بہت زیادہ واضح نہیں کیا.
اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں میں زیادہ دلچسپی بھی نہیں رکھتے. وہ ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یار سیریس ہو جاؤ, تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے, یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے, تمہیں اپنی ذمہ داریوں کو ریئلائز کرنا چاہیے, یقین جانو موت کے بعد ایک اور زندگی ہے, تم اس کے لیے تیاری کرو, اور اگر تمہیں اللہ توفیق دے تو دوسروں کو بھی بتاؤ. سر اعتکاف جو ہے یہ گھر پہ جب خواتین کریں تو شارٹر ٹائمز کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اعتکاف اصل میں اپنی اصل شکل میں تو مسجد میں ہے, اور اپنی اصل شکل میں 10 دن کے لیے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو مزاج ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس میں کنسیشنز دیے ہیں, تو تہجد کی نماز کو لوگ نہ پڑھ نہیں سکتے تھے. ان کے نہ پڑھ سکنے کی لمیٹیشن کی وجہ سے آپ نے ان کو عشاء کے ساتھ وطر پڑھنے کی اجازت دے دی. اس کا حال یہ ہوا کہ لوگوں نے وطر کو اصل نماز بنا لیا. رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز میں اٹھنے میں مشکل کی وجہ سے آپ نے تراویح کی اجازت دے دی. یہ بھی ایک کنسیشن ہے. سو لائک وائز سارے معاملات میں جہاں اگر آپ آئیڈیل شکل کو اختیار نہ کر سکیں تو نیکسٹ بیسٹ آلٹرنیٹیو آپ اختیار کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے بھی اصل اعتکاف تو مسجد ہی کا ہے, لیکن اگر مسجد میں ان کے لیے ٹھیک حالات نہیں ہیں اور ان کو صحیح فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں, بلکہ اجازت ہی نہیں ملتی ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ نیکسٹ بیسٹ آلٹرنیٹیو ان کا گھر میں کہیں الگ سے کسی حصے میں اعتکاف کرنا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص 10 دن 10 راتیں نہیں کر سکتا تو پھر شارٹر ورژن بھی کر سکتا ہے. تو اللہ نے اس معاملے میں سہولتیں, آسانیاں, کنسیشن رکھے ہیں. سر یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ اوتھینٹک ہے یا کہ یہ بھی ایسے بنائی ہوئی بات ہے؟ کیونکہ یہ جہاں پہ اس کے بارے میں آتا ہے یہ کہا جاتا ہے ساتھ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھو, ہر ہفتے ہر جمعے کو پڑھو, یا کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھو. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کبھی صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی. دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو روایات ہیں, ظاہر ہے کہ روایات احادیث کے بارے میں یہ تبصرہ کرنا کہ ان کی کیا حیثیت ہے, یہ تو انہی ایکسپرٹس کا کام ہے کہ جو اس کے رجال کے فن سے واقف ہیں, ان کی ڈیٹیلز کو معلوم ہے. لوگ اس میں جو تحقیق کر کے بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ روایات اپنی اس پہلو سے بھی کمزور ہیں کہ ان کو بیان کرنے والوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے. میں نے اس کو جب بھی سمجھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ چونکہ عام نارمل نماز ہے ہی نہیں. بھئی نماز ہم کو سکھائی گئی ہے جس میں سورہ فاتحہ لازمی ہے, جس میں قرآن کا ایک حصہ پڑھنا لازمی ہے, اس میں تو آپ صرف تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے, یعنی یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, جو ایمان لائے جب آپ کی عمر کافی ہو گئی تھی, وہ عمر کے جس میں انسان کے لیے قرآن کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے, آپ نے ان کو خاص طور پر اس طرح کی نماز کی تلقین کی اور یہ فرمایا کہ آپ ایسی نماز پڑھ لیا کریں. اور یہ اصل میں دین کے اصول کے عین مطابق ہے. وہی بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی کہ اگر آپ کوئی کام اس کی اپنی اصل آئیڈیل شکل میں نہیں کر سکتے تو پھر جو نیکسٹ بیسٹ آلٹرنیٹیو موجود ہیں ان کو آپ اختیار کر لیں. تو یہ تسبیحات کہ جس میں آپ قرآن نہیں پڑھے بلکہ صرف تسبیحات پڑھ رہے ہیں, یہ ظاہر ہے اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب کسی کو قرآن یاد نہ ہو. جب آدمی کو قرآن یاد ہے تو آدمی کو وہی پڑھنا چاہیے کہ جو آئیڈیل ہے. اس میں تو ویسے بھی میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ گنتی کیسے آدمی پوری کرتا ہوگا. آپ تسبیح کرتے ہیں یا انگلی پکڑ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. وہ ہمارے اصل میں ایک ہے اس میں ایک مشکل کہ ہم چونکہ عربی سے واقف نہیں ہیں اور ہم نے کچھ تعداد کو زیادہ اہمیت دے دی, تو ہم یہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس تعداد کے پڑھنے میں کوئی بڑی حکمت ہے. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو قرآن مجید کو اور دوسرے اس طرح کے جو پاکیزہ الفاظ ہیں ان کو لوگ اختیار کرتے ہیں بعض دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے,
جن مقاصد کو حاصل کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دین نہیں ہے. اس میں جن لوگوں نے کچھ اپنے اپنے تجربات سے باتیں سمجھی ہیں اور کچھ ایکسپرٹیز حاصل کی ہے، وہ پھر باقاعدہ نمبر سجیسٹ کرتے ہیں. اس کو 7 مرتبہ پڑھو، اس کو 30 مرتبہ پڑھو، اس کو 55 مرتبہ پڑھو. اچھا میں نہیں جانتا اس میں کیا حکمت ہے. ظاہر ہے کہ دین تو ہے ہی نہیں. اگر یہ دین ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. یہ بات مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں روزانہ بتانے کی ہے کہ دین صرف حضور نے دیا ہے. باقی اگر کوئی بات اپنی طرف سے کر رہا ہے وہ دین نہیں ہے. اس کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ بات اصل میں صرف اپنے تجربے کی بتا رہا ہوں. تو اس میں یہ جس طرح سے لوگ بات کرتے ہیں، مجھے بارہا یہ خیال آتا ہے کہ اصل میں یہ کچھ عوام الناس کی نفسیات ہے کہ جب تک کہ آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات نہ کریں کہ یہ تم نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پہلے یہ پڑھنا ہے، بعد میں پڑھنا ہے، درمیان میں 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، تو آدمی اتنا متاثر ہوتا ہے کہ یار ناؤ آئی ایم فائن، آئی ایم ناؤ سیٹسفائڈ. اس سے پہلے اگر آپ کہیں یار یہ پڑھ لیا کرو تو وہ مطمئن نہیں ہوتے بھائی کتنا پڑھ لیا کریں. سو یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیمانڈ کریٹس اٹس اون سپلائی. تو ادھر سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ ہمیں بتائیں ڈیفینیٹ، تو سپلائی آ جاتی ہے کہ یہ لو ڈیفینیٹ، آئی لے لو. آپ نے مانگا تھا، ہم آپ کو ایک ڈیفینیٹ بات بتا رہے ہیں. یار اللہ کے بندو، یار دین آپ کو ہر دوسرے بزرگ نے نہیں دیا. یہ تو ٹوٹل اٹر کنفیوژن ہو جائے. دین آپ کو ایک سورس سے ملا ہے، باقی سب لوگ اس دین کے خادم واضح کرنے والے ہیں. اگر کچھ لوگ آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی سلوشن بتاتے ہیں کسی پیٹ کے درد کا، سر کے درد کا، دکان کے بہتر چلنے کا وغیرہ، یعنی یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، مگر دس از ناٹ وائی ریلیجن ہیز کم. ریلیجن کے آنے کا مقصد خدا کے ساتھ تعلق جوڑنا، آپ کے اخلاق کو سنوارنا، آپ کو پاکیزہ بنانا، آپ کو جنت کا مستحق بنانا ہے. دنیا میں اگر آپ اسی دین کے کچھ کلمات سے کچھ اور فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اس سے روکا نہیں گیا. لیکن یہ بڑی بدنصیبی ہے انسان کی کہ انسان کے اندر ہمیشہ ہی امبیلنس ہوتا ہے. لوگوں نے اس کو اصل دین بنا لیا اور جو دین ہے وہ درمیان میں سے غائب ہو گیا. بس وہی ایک اوتھینٹک چیز ہے، وہی ایک اوتھینٹک چیز ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پہ قیاس نہیں ہو سکتا. یعنی قیاس کا مطلب ہے انالوجی. آپ انالوجائز کریں. یہ آپ ان معاملات میں نہیں کر سکتے کہ جو معاملات عبادت سے متعلق ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں یہ جو نماز مغرب کی بتائی گئی ہے اور پھر فجر کی بتائی گئی ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ اسی کی روشنی میں ایک صبح 11:30 بجے ہو جانی چاہیے. اور یہ آپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں جس کو کہتے ہیں نا تعبدی امور، آپ کو ایگزیکٹلی وہی کرنا ہے جو پیغمبر نے بتایا. اس میں کوئی اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی بیسس ہی نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ اس میں اور مزید کیا ہو سکتا ہے. تو اگر حضور نے بتا دیا 33 33 34 تو بس جتنا بتایا اتنا ہی کافی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں 33 33 34 تو میں کہہ رہا ہوں کہ 133 133 اور 134. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو بتا دیا بس اسی پر آپ نے کرنا ہے. دنیاوی معاملات میں البتہ آپ قیاس کر سکتے ہیں. اس میں آپ جو کچھ بھی کرے، انوویشن، نئی چیزیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں پھر آپ سے یہ تقاضا کیا جائے گا کہ آپ دین کی خلاف ورزی نہ کریں. یہ مجھ سے یہاں سوال ہوتے ہیں، میں مس یور کمپنی، اصل میں اس طرح کے میسیجز ہوتے ہیں. زیادہ اچھا ہے یہاں آفس میں لوگ گپ بھی مار رہے ہوتے ہیں. There are 2.4 billion Christians in the world and 1.8 billion Muslims. Where did we go wrong in presenting our deen? Could we do better? دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کرسچینٹی کے بڑھنے کے عوامل ہیں ان میں تو ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ان کے ابتدائی دور میں ہی رومنز نے، رومن امپائر میں ان کے بادشاہ نے دین کو اختیار کر لیا، اور پھر وہ جو ایک ہوتی ہے نا ایک سلطنت کی اسٹرینتھ مل گئی، اور اس کے نتیجے میں اس نے ایکسپینڈ کیا. دوسرا، ان کے جو مبلغ تھے جنہوں نے کہ دنیا بھر میں جا کے تبلیغ کی اور انہوں نے سیکریفائسز کی، ہر جگہ وہ پہنچ گئے. ہمارے ہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ
اسکولز، کانوینٹ اسکولز، ہاسپٹلز، یہ ننز، یہ بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ چلے جاتے ہر علاقے میں اور وہاں جا کے مدد کرتے، غریبوں کی خاص طور پر مدد کرتے، وہ متاثر ہوتے اور وہ ان کو کنورٹ کرتے. ہم کہاں غلط ہوئے ہیں؟ ہم اصل میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے. ہم نے اپنے اخلاق، اپنے کردار کی اصلاح تربیت نہیں کی. ہم نے اللہ کی دی ہوئی اس موجودہ دور میں جو ایک غیر معمولی اپرچونٹی ہے اس کو بھی ٹھیک طرح سے اویل نہیں کیا. جہاں کہیں اویل کیا لوگوں نے وہاں اس کے نتائج بھی نکلے. میں ہمیشہ جب بھی مجھے باہر جانے کا موقع ملتا ہے میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ آپ آئے ہیں برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، فلاں فلاں جگہوں پر دین کے لیے نہیں آئے. آپ کاروبار کے لیے آئے ہیں، آپ تعلیم کے لیے آئے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے بھی آئے ہیں، مگر اٹ از اے ریالٹی کہ اب آپ اس دنیا کے اس حصے میں اسلام کے نمائندے ہیں. آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ مانیں نہ مانیں، آپ اسلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. تو اب اس کے بعد آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے. یا تو آپ کہیں ہم نہیں ہیں، آپ اعلان کر دیں، اور اگر آپ ہیں اور آپ کا نام محمد اکرم ہے اور فلاں ہے اور آپ مسلمان ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے رویے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کے نتیجے میں اس دین کا ایک اچھا نمائندہ بننا ہے. جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کا پیغام دنیا میں زیادہ تیزی سے پھیلے گا. ورنہ ظاہر ہے کہ جو ہماری اس وقت حالت زار ہے، جس میں ہمارے مسلمانوں کا ایک حصہ، اور یہ میں کہہ رہا ہوں پریکٹسنگ مسلمز کا، ظاہر ہے ہم پریکٹسنگ مسلمز انہیں کو کہتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو دین کے بارے میں سیریس ہیں، جن کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو اپنے زندگی کی ٹاپ پرائرٹی بنائے ہوئے ہیں. ان کا ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اسلام اصل میں دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور ہم اس کو پورے گلوب پر غالب کر دیں گے. اور ان میں سے بعض لوگ اس سے بھی نہیں چوکتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کہیں ملٹری پار ملے گی تو ہم یہ کام لڑ کے کریں گے اور بندے ماریں گے. اور بہت سے لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی بندے مار رہے ہیں، اور وہ جب بندے مارتے ہیں تو اس کے بعد قرآن کی آیات اور احادیث کو وہ پڑھتے ہیں اور کوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کیا چیز پھیل سکتی ہے؟ اسلام کیسے پھیل سکتا ہے؟ ایک آخری سوال میں کر دوں، اس میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. سر، غلام احمد پرویز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بے چینی سے آپ کے جواب کا انتظار ہے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے ہاں کے بڑے انٹلیکچوئل مسلم ریفارمر تھے، جن کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، جنہوں نے بہت کام کیا قرآن کی وضاحت کے لیے، دنیا میں مسلمانوں کے ریفارم کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے. جیسے کہ ہوتا ہے کوئی بھی ریفارمر جب اپنا کام کرتا ہے تو اس کے کام کے بعض اچھے پہلو ہوتے ہیں اور اس کے کام کی بعض خامیاں ہوتی ہیں. یہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی اس سے نہیں بچا ہوا. غلام احمد پرویز صاحب کی بہت سی خوبیوں کے باوجود ان کے کام میں جو دو بڑی پرابلمز میں ابھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں اس مختصر سے جواب میں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے دین میں ایک بڑے حصے کو غائب ہی کر دیا. یعنی انہوں نے کہا کہ دین اصل میں قرآن میں بیان ہوا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. میں بار بار بیان کر رہا ہوں کہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ قرآن میں ہے اور سنت میں ہے. قرآن اور سنت دونوں مل کر اس دین کا پورا نقشہ، پوری پریزنٹیشن کمپلیٹ کرتے ہیں. قرآن مجید سے سنت کا معلوم ہوتا ہے اور سنت کے اندر قرآن کی بہت سی چیزیں ہیں. تو انہوں نے
سنت کے کو تقریباً ان کے ہاں سے غائب ہو گئی، اور صرف قرآن ہی ہے کہ جو آپ کو ان کے بیانات اور ان کی پریزنٹیشن میں ایمفسس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری جو پرابیبلی اس سے بھی بڑی پرابلم ان کے کام میں نظر آتی ہے، جو بعض اسکالرز نے پوائنٹ آؤٹ کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی جو زبان سمجھی اور بیان کی وہ عربی ہے جو نہ کبھی دنیا میں پائی گئی، نہ آج موجود ہے، نہ کبھی مستقبل میں ہوگی۔ وہ ایک نئی عربی انہوں نے دریافت کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کی، اس انٹرپریٹیشن کے نتیجے میں قرآن کی بہت سی باتیں ایسے پیش کی گئیں کہ جن کا قرآن مجید سے کوئی واسطہ ہی نہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے جو کام کیا وہ تو یہ ہوا کہ جتنے بھی معجزات تھے ان کی ڈسکرپشن ایسے بیان ہو گئی کہ وہ آج نہیں، پچھلی صدی کے سائنسی ذہن رکھنے والے لوگ تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے کہ اچھا یہ تو ایسے ہوا ہوگا، سمندر پھٹا نہیں ہوگا بلکہ کچھ ہوا ہوگا، سانپ نہیں نکلا بلکہ کچھ اور ہوا۔ یہ ایک ذہن تھا ایک زمانے میں کہ جب سائنس نئی آئی تھی اور لوگ اس سے مغلوب تھے، تو وہ کہتے ہیں یہ معجزات سمجھ میں نہیں آتے، بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے معاملات سے چونکہ وہ بڑے متاثر تھے اور انہوں نے لوگوں کو کنفیوژن سے نکالنا تھا، تو ان کی طرف سے ایک ایسی زبان کی پریزنٹیشن ہوئی قرآن مجید کی ایکسپلینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو زبان قرآن کے زمانے میں نہ بولی جاتی تھی نہ سمجھی جاتی تھی، بات کے بھی کسی زمانے میں نہ بولی گئی نہ سمجھی گئی، مگر انہوں نے ایک بہت ہی انجینئس طریقے سے اس کو دریافت کیا اور اس کو بیان کیا، اور میرا خیال ہے کہ بیان کرنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میرا خیال ہے کہ وہ زبان بھی رخصت ہو گئی۔ سو اب اس کا نہ کوئی سمجھنے والا ہے نہ کوئی بیان کرنے والا ہے۔ ایک اچھی نیت سے ایک انسان نے کام کیا تھا، ان کے کام میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ آنیسٹلی میں جب بھی ان کی اردو پڑھتا ہوں تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ اچھی اردو ہمارے اس دنیا کے حصے میں شاید ہی کسی نے لکھی ہوگی، صاف ستھری، افیکٹو۔ لیکن بہرحال جو خامیاں ہیں وہ بہت بڑی بڑی خامیاں ہیں، اس وجہ سے وہ پھر پاپولر تو ہوئے، لیکن ان کی پاپولیرٹی اب دھیرے دھیرے تقریباً کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ باقی باتیں آئندہ۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔